कल मुझे एक वालदा की कॉल आई रात को 12:30 बजे और हज़ारों कतार रोने शुरू हो गई। मैंने कहा अम्मा जी क्यों रो रही हो? कहता मेरा बेटा है, मैंने कॉलेज में बिठाया, हाई फाई कॉलेज का नाम नहीं लेता, उसमें बिठाया है। कहते मुझे धप्पड़ मारता है मुंह में आकर, मुझे चप्पल उठाकर मारता है। इसकी वजह क्या है? कहते मैंने उसको एक बात की है, मैंने कहा आपकी गलती है। कहते कैसे मेरी गलती है? वजीफ़ा दो। मैंने कहा वजीफ़ों पे कंट्रोल नहीं होगा। मैंने कहा तुमने इसकी तरबियत ठीक नहीं की, तुम्हारा जहन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं कि तुम पे फलां नहीं, कि तुम पे 100% झूठ बोलते हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला जानते हैं गैब क्या हो रहा है क्या नहीं होगा आइंदा। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये जो तावीज़ें देते हैं, लोगों की इज्जतों को भी लूटते हैं, लोगों के पैसों को भी लूटते हैं, वक्त भी आपका ख़राब करते हैं और आइंदा आपसे गैब हो जाते हैं। तो ये तावीज़गर जो आजकल बैठे हुए हैं जगह जगह, मेरी भी फील्ड है, मैं भी ये करता हूँ, लेकिन हमारे हज़रत एक बात फरमाते हैं कि लोगों को तावीज़ पर गुमान मत ले जाना, लोगों को अल्लाह पर गुमान ले जाना और अल्लाह से जोड़ना। और हम लोगों को ज़िक्र देते हैं और कहते हैं कि ये नियत मत करो, बस ये करो, या अल्लाह तू मुझे मिल जा। हमारे पास शागिर्द सीखने भी आते हैं तो हम उसको यही कहते हैं नियत रज़ाए इलाही ही रखना, दूसरी नियत मत रखना। और अगर दूसरी नियत रखी तो तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो अगर मुझे जिन चाहिए, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुक्किलात चाहिए, तो मैं मुक्किलात के बादशाह से लाइन क्यों नहीं जोड़ता? मैं जिन्नात के बादशाह जो जिसने जिन को भी पैदा किया मुझे भी पैदा किया, उससे मैं लाइन क्यों नहीं जोड़ता कि मैं जिन्नात के पीछे फिरता हूँ? अगर मैं उसका हो गया तो सारी चीज़ें मेरी हो गई। हमारी औरतें, जितनी औरतें मेरे पास आती हैं, मैं तशख़ीस करता हूँ उन पर जादू नहीं होता, अपने आप से बनाया होता है कि मुझ पर जादू है, मुझ पर जिन्नात हैं, फलां है। क्यों? कामों से छुपने की खातिर अक्सर और औकात देखा जाए इसमें बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं। और जिनके साथ सही मसला होता है तो उनका इलाज हम करते हैं। बस मैंने बता दिया, मंजिल पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इत्तिमाम करें, इंशाल्लाह आप पे मसला नहीं आएगा। हमें यहाँ पे एक आमिल था, वो भी कह रहा था कि जिन्नात मेरे पास आते हैं और तावीज़ें लाते हैं और ये लाते हैं, ये 100% झूठ बोलते हैं और इनका झूठ के अलावा कुछ काम ही नहीं है। और हमारी सादा लोह जो अवाम है, इन्हीं बातों में धोखा होती है कि जिन इनके पास आ रहा है, जिन उसके पास आ रहा है। तो तुम्हारे सामने जिन आए ना, इसको बोलो मेरे सामने, कहने नहीं, रात के तन्हाई में मेरे पास जिन आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सबको अपने इस प्यारे दीन के साथ जुड़ा रखे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जल्ल जलालुहू इज़्ज़त के नक्शों में ज़िल्लत दे सकता है और ज़िल्लत के नक्शों में इज़्ज़त दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं ख़ुद भी एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ, आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिनकी उम्र बिल्कुल कम है, छोटी सी उम्र है, लेकिन छोटी सी उम्र में अल्लाह जल्ल शानून ने इनको एक बड़ा मकाम अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक ऐसे घराने से इनका ताल्लुक़ है जहाँ पर सिर्फ़ दीन, इखलास, मोहब्बत और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़ों को ज़िंदा देखा है। मैंने ख़ुद देखा है, उनके साथ ज़िंदगी गुजारे हुए, उनके साथ सफ़र किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी, एक आला ज़िंदगी, जो एक माँ और एक वालिद साहब की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा ऐसा बने। अगर क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है ज़िंदगी की, क्योंकि आजकल अगर हम और आप देखें तो घरों के माहौल किस तरह है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ज़िंदगी, कौन सी रस्सी को पकड़ कर जा रहे हैं और कौन सी ज़िंदगी को अपना हिस्सा बना चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे ही इन्हीं घर की बातों पर इस ज़िंदगी को कैसे अच्छा बनाया जाए और एक ज़िंदगी को कैसे अल्लाह वाला बनाया जाए और ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को कैसे ज़िंदा किया जाए, तो आज इसी पर बात होगी। और मैं शुक्र भी अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई का, मेरे साथ जो बड़े मुहतरम और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब पीर उस्मान हनफी साहब नक्शबंदी शाज़िली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शुक्रगुज़ार भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पाए आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपको खुश रखे। कैसे हैं पीर साहब? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, आपकी दुआएं। ज़िंदगी कैसे गुजर रही हैं आप? बेहतरीन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें खा कर इंसान के दांत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नहीं करते। और हर हाल में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है। पीर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। आपकी पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह आप कितने भाई हैं, ये बताएं।
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں میرے سمیت اور ایک بہن ہے، اور چاروں علماء اور بہن عالمہ الحمدللہ مدرسہ چلا رہی ہے۔ چاروں بھائی عالم، چاروں بھائی عالم اور بہن جو ہے ہماری وہ بھی عالمہ عالمہ ہے جی ماشاءاللہ۔ تو اس تربیت کی وجہ بتائیں۔ اصل میں دین جو ہے وہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے زندگی میں۔ ہمارے گھر میں بھی دین نہیں تھا کسی وقت میں چھوٹا ہوتا تھا، ٹی وی ہوتا تھا، ڈش ہوتا تھا، تو میری والدہ جو تھی اس کے دل میں بہت تڑپ ہوتی تھی۔ تو مسجد میں لوگ گشت کرتے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی بھائی گشت کے لیے نکلتے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ ایک حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، وہ اکثر آتے تھے گشت کے لیے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو میری والدہ اوپر سے رو کر آواز دیتی تھی کہ آپ دعا کریں میرے بچے بھی مسجد والے بن جائیں۔ اللہ، تو وہ والدہ کی تڑپ اور ایک فکر، ایک سوچ، پھر اس کے بعد ہم نے شب جمعہ پر جانا شروع کیا، ہمارے بھائیوں نے پھر سے روزے پر جانا شروع کیا، پھر سال لگے، پھر مدارس میں داخلے ہوئے الحمدللہ۔ لیکن پیر صاحب آپ خود بھی حافظ القرآن ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، 4 بھائی عالم ہیں جی۔ مطلب اکثر پیر صاحب آپ دیکھیں تو گھروں کے ماحول کچھ عجیب سے بن گئے ہیں، جی بھائی بھائی کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار محمدی بن جاؤ، لیکن وہ تو دور کی بات، گھر میں وہ شریعت بھی نہیں ہے، وہ اس طریقے بھی نہیں ہے، کوئی اپنی امی کی بات بھی نہیں سنتا بلکہ نافرمانی کرتے اپنی۔ تو کس طرح یہ چیزیں، یہ بتائے کہ 4 عالم 1 عالمہ، گھر میں سکون کتنا ہے؟ اصل میں اور زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تالاب میں ایک مچھلی گندی آتی ہے نا تو سارا تالاب گندا کر دیتی ہے، اور اگر ایک مچھلی پاک آ گئی تو اگر اس کے دل میں طلب ہو دین کی اور نیت ہو اخلاص سے کام کرنے کی تو اس کی وجہ سے وہ جو گندی مچھلیاں وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ ابھی ایک نیک بندہ ہے کسی شادی میں جاتا ہے، اس میں میوزک لگا ہو، ڈانس پارٹی چل رہی ہو، لیکن آپ جیسے اس نے پگڑی سجائی ہو، سنت نبوی جیسے لباس پہنا ہو، جب وہ جائیں گے تو حیا کی وجہ سے وہ ڈانس روک دیا جائے گا، حیا کی وجہ سے اس کام کو روک دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم خیر کی امت ہیں، خیر کے کام پھیلائیں گے۔ تو اسی طرح جب انسان خیر کی طلب کرتا ہے، خیر کی توقع کرتا ہے، سوچ رکھتا ہے اور دوسرے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں راستوں کو ہموار کرتے ہیں، اس کی زندگی میں خیر و برکتیں ڈالتے ہیں۔ اور اگر دوسرے بندے کے لیے خیر و برکت کا کوئی سوچے نہیں، اس کو نقصان دینے کے لیے سوچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے کو نقصان دینے سے پہلے اس کا نقصان کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر صاحب گھر میں تو ماشاءاللہ شرعی پردہ ہوگا؟ بالکل اسی طرح۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، تو اس گھر میں ابھی تک میں نے اپنی بابیوں کو نہیں دیکھا، ابھی تک ہم نے اپنی بابیوں کو نہیں دیکھا، یعنی ہم وہ والا پردہ نہیں کرتے، بالکل شریعت محمدی کے جو عین مطابق جو نبی علیہ السلام نے بتایا اسی کے مطابق ہم پردہ کرتے ہیں، اور ایسا پردہ کرتے ہیں جو شریعت میں ہے، اپنے آپ سے پردہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بابی سے پردہ نہیں ہے، کزن سے پردہ نہیں ہے، جس سے آپ کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح جائز ہے اس سے پردہ ہے۔ آپ یقین مانیں گے، آپ سب یقین مانیں کہ یہ پیر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، اور ان کے بیٹک میں مطلب ایک گھر ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ کمرہ ہے بیٹک۔ میں نے آج تک کبھی اپنے کانوں سے گھر سے عورتوں کی آواز بھی نہیں سنی الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ حقیقتاً یہ واقعی ٹھیک ہے پیر صاحب۔ یہ بتائے امی تو بہت ہی خوش ہوگی نا کہ یہ ماحول دیکھے گی۔ اچھا یہ بتائے پیر صاحب، جب اللہ کے راستے میں آپ کے بھائی نکلتے ہیں یا وہ نکلتے ہیں تو پھر ان کی ترتیب کیسے ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا یا ان کے بچوں کو دیکھنا؟ تو والدہ ہے الحمدللہ، والدہ اللہ ان کو حیات رکھے، ہمارے سروں پر قائم رکھے، وہ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں مدرسہ بھی ہے لڑکیوں کا، مدرسے بھی چلاتی ہیں وہ، اور پھر ترجمہ بھی ہوتا تھا کسی وقت میں، وہ بھی تفسیر بھی ہوتی تھی بنات کے لیے۔ ادھر ہمارے گھر سے بہت فیض پھیلا ہے قرآن کا الحمدللہ۔ ہمارے علماء و شیوخ کہتے ہیں جو علاقے کے ہیں، جو باہر کے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ لاہوری میں جو فیض پھیلا ہے ان کے گھر سے پھیلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آج ہماری عورتیں بھٹک چکی ہیں، ڈرامہ نہ دیکھا ہو تو کام چھوڑ دیتی ہیں، ڈرامے کے لیے کام چھوڑ دیتی ہیں، ایک سین کے لیے کام چھوڑ دیتی ہیں۔ اور میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارا سب سے زیادہ غفلت کا عالم کیا ہے؟ ہم مووی کا سین دیکھتے ہیں، ہمیں رونا آتا ہے، ہم کوئی ایموشنل سین دیکھتے ہیں، ہمیں رونا آتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات اور ترجمہ اور صحابہ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل پر زنگ لگ چکا ہے، ہمارا دل غافل ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے دنیا میں۔ اچھا پیر صاحب ماشاءاللہ آپ
کہ گھر میں تبلیغ بھی ہے، تصوف بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، آپ کے اپنے مریدین بھی ہے، شاگرد بھی ہے، الحمدللہ اللہ آپ کے اعمال اور عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پیر صاحب، آج کل گھروں کے ماحول کچھ عجیب سے چل رہے ہیں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ عثمان بھائی کی طرح ہو، میرا بچہ عالم بن جائے، میرا بچہ اللہ کے راستے میں آ جائے۔ تو آج کل سارے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں اپنی فین فالوئنگ کو بڑھانے کی، تو ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جو وہ پڑھیں اور ان کے بچے بھی نیک صالح ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو اس بات پہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ پہلے ماحول ہے، سب سے پہلے ماحول ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، اور اگر انہوں نے صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کی، یہی بچے اٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم، کل مجھے ایک والدہ کی کال آئی رات کو 12:30 بجے اور زاروں قطار رونے شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ کہتا میرا بیٹا ہے، میں نے کالج میں بٹھایا، ہائی فائی کالج کا نام نہیں لیتا، اس میں بٹھایا ہے۔ کہتے مجھے دھپڑ مارتا ہے منہ میں آ کر، مجھے چپل اٹھا کر مارتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے میں نے اس کو ایک بات کی ہے، میں نے کہا یہ آپ کی غلطی ہے۔ کہتے کیسے میری غلطی ہے؟ وظیفہ دو۔ میں نے کہا وظیفوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اس کو تبلیغ والوں کے پاس بھیجو، اس کو علماء کے پاس بھیجو، اس کو تصوف والوں کے پاس بھیجو، تاکہ یہ اپنے رنگ میں ایک رنگ جائے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے، عطر والے کی دکان میں آپ بیٹھیں تو عطر نہ بھی لگائیں تو آپ کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آئے گی، آپ کے کپڑوں سے پرفیوم کی خوشبو آئے گی۔ اور اگر کوئلے والے کے پاس بیٹھیں، آپ کوئلے کا کام نہ بھی کریں، رات کو آئیں گے اس کی گرد و غبار آپ کے کپڑوں سے اور آپ کے ہاتھوں سے لگی ہوگی۔ تو سب سے پہلے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی صحیح اور احسن طریقے سے تربیت کرے، حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جاننے کی ان کو تمیز پیدا کرے، تب ان کو پتہ چلے گا۔ ابھی ہم دنیاوی تعلیم کو فوکس دینا چاہیے، اچھی تعلیم کروانی چاہیے، بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، بچوں کو ہائی فائی اسکولوں میں بٹھانا چاہیے، لیکن قرآن کی تعلیم بھی دی جائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دی جائے، تب بچوں میں شعور پیدا ہوگا، غیرت پیدا ہوگی۔ اور اگر بچوں میں غیرت نہ ہوئی تو مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ بچے بغیرت ہو کر والدین کو ماریں گے، اور وہی آج ثابت ہے۔ میں روزانہ درجنوں کی تعداد پہ لوگوں کے مسئلے سنتا ہوں، پریشانیاں سنتا ہوں۔ گھروں میں تباہی اور ناچاکی کس وجہ سے آتی ہے؟ ایک ہی وجہ سے آتی ہے، ان کے دین سے دوری ہے، دوسری وجہ نہیں ہے۔ اگر یہ دین سے ٹچ ہو گئے، دین سے وابستہ ہو گئے، دین کو اپنا ایک شعبہ سمجھا انہوں نے، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں، صوفیاء ہیں، ان کے پاس نہ وسائل نہ کچھ، لیکن اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب پیر صاحب، ماحول بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس وقت۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی اذکار آپ ان کو دے دے تو؟ بالکل اذکار کی ضرورت ہے اس وقت۔ یا حسیبو اور یا عزیزو، بچے پر دم کیا کریں، روزانہ آیا کریں، لیکن ان کو صحابہ کے واقعات، اماں عائشہ کے واقعات، اسی طرح امہات المومنین حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خلفائے راشدین، ان کے واقعات سنانا چاہیے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو سنانا چاہیے، تاکہ بچوں کے ذہن میں خاکہ بنے کہ ہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری ہے، اس ٹائم یہ کام کیا، اس ٹائم وہ کام کیا، تو تب یہ زندگی سنورے گی۔ اور یا حسیب یا عزیز 313 مرتبہ پانی پر اور کھانے پر ان کو دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں ایک وہ آئے گی، لیکن محنت کے ساتھ۔ ایسے نہ ہو کہ وظیفہ سب شروع کر لیں اور کہیں کہ ہمارے بچے نہیں ٹھیک ہو رہے، نہیں، اس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے، محنت شرط ہے۔ بچوں کے ذہن سازی کرنا، اس کے ساتھ یہ وظیفہ دینا، دوا بھی دینا ہے اور محنت بھی کرنی ہے۔ ابھی بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا لے اور دوائی دے دے، وہ بچہ دوائی نہ کھائے تو انجیکشن سے تو عارضی ٹھیک ہوگا نا، تو دوا کے ساتھ مستقل ٹھیک ہوگا۔ مطلب جس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے محنت ہوتی ہے، سیکھنے کے لیے محنت اسی طرح محنت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ ہم بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو مبارکباد بھی دینی ہے۔ ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے پیر صاحب کی۔ پہلے تو میری طرف سے ہمارے یو ٹی وی کے دیکھنے والے جتنے بھی چاہنے والے، میرے اور بٹی صاحب ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ زندگی اب کیسے گزر رہی ہے پیر صاحب؟ بہت بہترین گزر رہی ہے الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں ایمان کا پورا ہو جانا، مکمل کامل ایمان کا ہو جانا۔ پیر صاحب اللہ آپ کی اور بابی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ پیر صاحب آج کل لوگ بہت پریشان ہیں،
کاروباری لحاظ سے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ روزگار ختم ہو چکا ہے. لوگ بہت عجیب عجیب راستوں پر نکل چکے ہیں مال کو کمانے کے لیے، اتنا حتیٰ کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، حرام کو نہیں دیکھ رہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے. تو ان کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ جو یہ کرے اور اللہ ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے. ماشاءاللہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. قرآن شریف میں ایک آیات ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم تھوڑے پر شکر ادا کرو. اللہ فرما رہے ہیں، آیات کا مفہوم یہ ہے میں تمہیں بہت دوں گا. تو میری ماؤں اور میری جو بہنیں ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، عاجزانہ درخواست کہ آپ کے جو شوہر ہیں تھوڑا سا مال لیں، اس پہ شکر کر لیا کرو. اگر آپ کو مرغی میسر نہ ہو، گوشت کھانا میسر نہ ہو تو دال اور سبزی پر گزارا کر لو. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیا ہے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دوسری بات یہ مجھ پر، میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ بھی، میں جس قافلے کا حصہ ہوں تو آپ بھی اس قافلے کے حصہ ہیں، اور ہمارا ایک ہی شیخ ہے، ہمارا ایک ہی مرشد ہے، ہم دونوں پیر بھائی ہیں. تو مجھ پر ایک وظیفہ کسی وقت میں کھلا تھا رزق کے حوالے سے، بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اس کا. دیکھیں، پاک رہا کریں، اپنی سوچوں کو پاک رہا کریں. میں ایک عالم کے ساتھ بیٹھا، شاہ سوار بھائی، اس کو میں نے کہا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے گاڑی دے. مجھے غصہ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تم اس سے بلا گاڑی مانگ رہے ہو. گاڑیاں کی کپنیاں مانگو، یعنی کتنی بڑی بات، گاڑیوں کی کپنیاں مانگو، اس سے نوکری مت مانگو، اس سے نوکر مانگو. تو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں، سوچ بڑی رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا تیرا گمان ویسے میری شان، یعنی تم جیسے گمان رکھو گے میں ویسے ہی عطا کروں گا. چھوٹا گمان رکھو گے تھوڑا دوں گا، زیادہ گمان رکھو گے زیادہ دوں گا. اتنا دوں گا سنبھال نہیں سکو گے. لیکن اپنے مال میں حصہ نکالا کریں. کیسے حصہ نکالا کریں؟ 10 روپے کما لیے، 2 روپے اللہ کی راہ میں دے دو. 2 نہیں دے سکتے 1 روپے دے دیا کرو. ایک بات. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی، میں کہیں ڈرتا ہوں کہ پڑوسی وراثت میں شامل نہ ہو جائے، تو پڑوسی کا خیال رکھا کریں. ہمارے گھر میں مرغن غذائیں بن رہی ہوتی ہیں، ہمارا دیوار کے ساتھ جو پڑوسی ہوتا ہے وہ بیچارہ بھوک سے سو رہا ہوتا ہے، بچوں کو دلاسے دے رہا ہوتا ہے کہ سو جاؤ، کل یہ کھا لیں گے، کل وہ کھا لیں گے. تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھا کریں، ہمدردی اپنے اندر لیں. اور تیسری بات، وظیفہ پاک رہا کریں. پاک سے مراد کہ خود اپنا جسم پاک رکھا کریں، لباس باوضو رہا کریں، لباس پاک رکھا کریں. اور ہر نماز کے بعد درود شریف یہ والا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور سورہ قریش 11 مرتبہ، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ 11 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اگر کسی کے پاس وقت زیادہ ہے وہ 41 مرتبہ یہ سورہ قریش پڑھے اور 3 مرتبہ یہ والا درود پڑھے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 40 دن کے اندر اندر اس پہ غیب کے دروازے نہ کھلے تو میرا نام بدل دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جو وظائف میں پوچھ رہا ہوں اور جو پیر صاحب کو میں بار بار پریشان کر کے یہ وظائف ان سے لے رہا ہوں، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب اللہ کے ساتھ جڑیں. کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی آپ کو بات نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑنے والے کام ہو. کیونکہ ہم گھروں میں دیکھ نہیں رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے موبائل دیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، اپنے والدین کو نہیں پتہ. تو فوکس ہونا چاہیے اپنے بچوں پر، اپنے خود کے اوپر. جو ہمارے اندر روح ہے، جو ہمارے اندر جو اس کو وہ کھانا چاہیے، وہ تو اللہ کا ذکر چاہیے. اس کو تو یہ روٹی نہیں پہنچتی، اس کو تو ذکر چاہیے اللہ کا. جزاک اللہ پیر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. پیر صاحب، اس پورے پاکستان کے حالات کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو حال چل رہے ہیں آج کل، اور پیر صاحب ہر گھر میں فساد شروع ہے، چاہے وہ تعویذ ہے، چاہے وہ جادو ہے، چاہے وہ کیا ہے. جنہوں نے اپنی غلط مارکیٹنگ شروع کی ہوئی ہے، جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں، ان کے لیے کیا ایک نصیحت آپ فرما دے تو نوجوان بھی سن لیں اور ہمارے جو گھروں میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی وہ بھی سن لیں. تو ایک نصیحت پیاری سی فرما دے ہمارے لیے. ہمارے یہ جو تعویذ والے بیٹھے اللہ معاف کرے، بیچارے سمجھتے ہی نہیں ہے کسی چیز پر. یہ تو تعویذ کے نام کوئی نہیں جانتے کہ تعویذ کہتے کیسے.
اللہ تو انہوں نے معاشرے کو خراب کیا، تم پہ فلاں نے کیا ہے. اچھا پہلے لوگوں کا ذہن پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں اس فیلڈ میں کیسے آیا. میری والدہ بیمار تھی، میری والدہ پہ جنات کی حاضریاں ہوتی تھی، اس کے بعد ہم اس فیلڈ میں آئے. تو یہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے کیا کہتے ہیں تمہارا ذہن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بولتے ہیں کہ تم پہ فلاں نہیں، کہ تم پہ 100% جھوٹ بولتے ہیں. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں غیب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا آئندہ. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یہ جو تعویذیں دیتے ہیں لوگوں کی عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کے پیسوں کو بھی لوٹتے ہیں، وقت بھی آپ کا خراب کرتے ہیں اور آئندہ آپ سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ تعویذ گر جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ جگہ، میری بھی فیلڈ ہے، میں بھی یہ کرتا ہوں. لیکن ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تعویذ پر گمان مت لے جانا، لوگوں کو اللہ پر گمان لے جانا اور اللہ سے جوڑنا. اور ہم لوگوں کو ذکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیت مت کرو، بس یہ کرو یا اللہ تو مجھے مل جا. ہمارے پاس شاگرد سیکھنے بھی آتے ہیں تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں نیت رضائے الہی رکھنا، دوسری نیت مت رکھنا. اور اگر دوسری نیت رکھی تو تمہیں نہیں ملے گا. دیکھو اگر مجھے جن چاہیے، اگر مجھے کچھ چیز چاہیے، موکلات چاہیے، تو میں موکلات کے بادشاہ سے لائن کیوں نہیں جوڑتا؟ اللہ میں جنات کے بادشاہ جس نے جن کو بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، اس سے میں لائن کیوں نہیں جوڑتا کہ میں جنات کے پیچھے پھرتا ہوں؟ اگر میں اس کا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہو گئی. تو ہمیں چاہیے غلط تعویذ گر آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے، ایک اتنا عجیب فضا گرم ہے اور ان کی دکانیں گرم ہیں اور ادھر فضا گرم ہے. تو ہمارے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے بچ کر رہیں، اپنی عورتوں کو ان سے بچائیں، ورنہ یہ عزتوں کے بھی محافظ نہیں ہیں اور آپ کے پیسوں کے بھی محافظ نہیں ہیں. عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور پیسے بھی لوٹتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، ایسے ایسے واقعات میرے پاس آئے ہیں، میرے سامنے آئے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جو میں لبوں پر اور سوچ میں بھی نہیں لا سکتا. وہ باتیں جو یہ لوگ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچ کر رہیں اور ان سے دور رہیں. اگر آپ لوگوں کو بہت سر میں درد رہتا ہے، یہ تکلیف رہتی ہے، تو آپ لوگ صبح شام منزل کا اہتمام کریں، دن میں 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں. اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 7 بار پڑھ لیا کریں. یہی کریں بس، اور سنتوں کی پابندی کریں. خدا کی قسم اٹھا کے دوں، ہماری عورتیں، جتنی عورتیں میرے پاس آتی ہیں میں تشخیص کرتا ہوں ان پہ جادو نہیں ہوتا، اپنے آپ سے بنایا ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، مجھ پہ جنات ہیں، فلاں ہیں. کیوں؟ کاموں سے چھپنے کی خاطر. اکثر اوقات دیکھا جائے اس میں بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جن کے ساتھ صحیح مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا علاج ہم کرتے ہیں. بس میں نے بتا دیا، منزل پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ پہ مسئلہ نہیں آئے گا. اچھا پیر صاحب، بعض اوقات یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے کہ میں نے جنات دیکھے ہیں، میں نے جن کو دیکھا ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. کیا آپ نے جنات دیکھے پیر صاحب؟ جنات کی حقیقی شکل صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمیں یہاں پہ ایک عامل تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنات میرے پاس آتے ہیں اور تعویذیں لاتے ہیں اور یہ لاتے ہیں. یہ 100% جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے. اور ہماری سادہ لوح جو عوام ہے انہی باتوں میں دھوکہ ہوتی ہے کہ جن ان کے پاس آ رہا ہے، جن اس کے پاس آ رہا ہے. تو تمہارے سامنے جن آئے نا، اس کو بولو میرے سامنے، کہنے نہیں رات کے تنہائی میں میرے پاس جن آتا ہے. ایسے ٹائم پہ جن آتا ہے کہ جس ٹائم سارے سو رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے جن ہے کہ سارے سو رہے ہوں گے؟ تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں آسان طریقہ ان سے بچنے کا. ان کو اگر مسئلہ بیان کرنا ہو نا، ان کے لیے ان کو کسی قسم کی بھی مسئلہ بیان کر دو، یہ آپ کو کہیں گے اس مسئلے میں یہ ہے. صداقت آپ کو نہیں بیان کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. میرے ان سارے انٹرویو کا ایک ہی خلاصہ تھا کہ یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں. جو آج کل کے ماحول اور حالات چل رہے ہیں، ہم پیر صاحب کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سچائی سے ہمیں نوازا. کیونکہ دیکھیں، ہم نے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، مر جانا ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہے اور اس ذات پاک سے ملاقات کرنی ہے. تو ہم ایسے ہو کے مریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اس کو دیکھ کے مسکرائیں. تو ایسی موت ہو، ایسی موت نہ ہو کہ ہم دوسروں کے گھروں کو برباد کر کے مریں، دوسروں کے بچوں کو برباد کر کے مریں، ان کی نسلیں تباہ کر کے مریں. تو ہماری وہ مرنا بھی مرنا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے مرے کہ موت کے لیے ہم خوش ہو، جس طرح صحابہ خوش ہوا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں معیار دین کو زندہ فرمائے. انشاءاللہ پھر دوسرے پروگرام میں ایک پیارے ہستی کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے موضوع پر بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے، پیر صاحب سے اور آپ سب چاہنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.